मुझे याद है जब मैं अपने पहले बच्चे के साथ हामिला थी। क्या तुम्हें वो वक्त याद है? ये तकरीबन 40 साल पहले की बात है। जी हाँ। मुझे याद है डॉक्टर ने जो डिलीवरी दी थी वो 4 सितंबर थी। और 4 सितंबर को मेरे भाई जिम ने सुबह मुझे फ़ोन किया और कहा, क्या तुमने बच्चा पैदा किया? और मैंने कहा, नहीं, अभी नहीं। वो कहता है, अच्छा, तुम कब ये करोगे? मैंने कहा, जब भी बच्चा आने का फैसला करे। और वो कहता है, आज का दिन। चौथा, आज ही तुम्हें खाना था। और मैंने अपने आप से सोचा, मैं सीज़ेरियन सी सेक्शन नहीं करवा रहा जहां अब शेड्यूल करते हैं। मैं इसके आने का इंतज़ार कर रहा हूँ। और मैंने कहा, बच्चा जब चाहे आ जाता है। और वो कहता है, लेकिन तुमने कहा था कि ये 4 सितंबर है। और मैंने कहा, खैर, ये बहुत करीब होगा। तो ये तवक्को कि पहला दर्द कब आएगा, ना कि फर्जी वाले वो ब्रैक्सटन हिक्स नहीं। और आपके पहले दर्द के साथ आपको अंदाज़ा नहीं होता कि पहले दर्द के लिए क्या तवक्को रखनी चाहिए। और यूं, अगर आपको हिचकी आ जाए, अगर आपको हिचकी हो, तो आप सोचते हैं, यही है। नहीं, वो बात नहीं है। आपको मालूम हो जाए, जब मुकम्मल जचगी हो तो यकीन करो। साफ दर्द। जी हाँ। मुकम्मल तौर पर। और तुम ठीक कह रहे हो, तुम्हें अंदाजा नहीं। हाँ, मुझे मालूम है। लेकिन ये तवक्को किसी और जैसी नहीं है। इससे कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता। जब आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे होते हैं और इंतज़ार कर रहे होते हैं, तो वक्त बहुत आहिस्ता गुजरता है। ऐसा लगता है जैसे ये हमेशा के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये दिन में 24 घंटे है। ये एक ही वक्त है। आपको बस सब्र करना होगा। तुम जानते हो कि ये होने वाला है, आपको बस मालूम नहीं कब। पता नहीं कब। ये आज का मौजू है। हम जानते हैं कि खुदावंद आ रहा है, लेकिन यसू हमें लूका 21 में बताता है कि क्या होने वाला है। हम अभी पहुंच जाएंगे। हेलो और दी बुर्ज में खुश आमदीद। मेरा नाम पादरी रैंडी जोन्स है। ये मेरी बीवी नैन्सी है। और दुनिया का मंजरनामा और जोग्राफियाई सियासत हर घंटे हर लम्हे बदल रही है, और मैं वाकई खुदावंद से मुतासिर हुआ। हम पिछले कई महीनों से लुका में हैं, लेकिन अब हम बाब 21 तक पहुंच गए हैं। हम अभी पहुंच जाएंगे। और यसू हमें बताता है कि क्या होने वाला है। वो बस हमें नहीं बताता कि ये कब होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे नैन्सी ने अभी अभी हमें दी थी। लेकिन इससे पहले कि हम टेक्स्ट शुरू करें, अपने दोस्तों को बताएं कि हम कहाँ हैं, फिर मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि आने वाले वाकयात क्या होने वाले हैं। खैर, ये मार्च है, मार्च के बिल्कुल वस्त में, 15 मार्च। और हम अभी भी यूमा में हैं, जो 6 सालों में कहीं भी सबसे तवील अरसा है। लेकिन हम यहाँ ईस्टर संडे के अगले पीर तक रहेंगे और हम रवाना हो जाएंगे। हम यहाँ ईस्टर सर्विस करने जा रहे हैं, इसलिए हम उसके लिए पुरजोश हैं। लास क्विंटास आरवी पार्क में। और हम गुड फ्राइडे सर्विस करेंगे। और हम खुदा के हमारे लिए क्या कुछ लेकर आए हैं इसके मुंतज़िर हैं। ये एक बहुत मौसमी पार्क है, और ये बहुत दिलचस्प है कि लोग यहाँ से कैसे आते जाते हैं। और ज़्यादातर लोग पहले ही जा रहे हैं, क्योंकि जो शुमाल और कनाडा से आए हैं वो समझते हैं कि 80 डिग्री बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो यहाँ से जा चुके हैं। तो ये एक सयाल पार्क है, लेकिन हम खुदा के काम के बारे में बहुत पुरजोश हैं, और हम हमारे साथ दुआ करते हैं। ईस्टर की खिदमत के बारे में हमारे साथ दुआ। हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम नए लोगों तक पहुंचना जो अभी भी यहाँ हैं। जो हाँ, शुक्रिया नैन्सी। हम यहाँ आ चुके हैं, तो इसके लिए हमारे साथ दुआ करें। हम कुछ जबरदस्त पेशरफ्त देख रहे हैं। ये हमारा दूसरा साल है इस बड़े आरवी पार्क के पादरी के तौर पर, और हम शुक्रगुजार हैं। नैन्सी ने ख्वातीन के बाइबल स्टडी को बहुत अच्छा सिखाया। शुक्रिया। और मैं मदद और सहूलत फराहम कर सका कीम के साथ, जो हमारे उस्ताद थे। और जाहिर है नैन्सी और मैं मिलकर सर्विस करते हैं रोन थ्रेशर और उनकी बीवी पेट के साथ। इतवार को वो मौसीकी गाते हैं और हम वजारत के पहलू पर काम करते हैं, जो कि दुआ का जवाब है, क्योंकि हम खैर, वो मुझसे ज़्यादा मौसीकी पसंद है। मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन हम दुआ कर रहे थे कि खुदा मौसीकी के टुकड़े में हमारी मदद करे। तो हम ऑनलाइन मवाद इस्तेमाल कर रहे थे और सिखाया और बजाया। वायलन सही वक्त पर। और अच्छा गाता है और कोर्सेज गाने और हम दोहे को पढ़ और तरतीब दे सकता है। लिहाजा खुदा हमेशा वो सब कुछ फराहम करता है जिसकी हमें मिलकर ज़रूरत है। वजारत के पहलू के लिए 26 मार्च को, जो सिर्फ चंद दिन दूर है, हम तमाम 50 खानदानों को बुर्ज चर्च में इकट्ठा करेंगे।
درحقیقت اتنے زیادہ ہیں کہ وہ پاکستان میں ہیں اور ارے اتنے زیادہ آ رہے ہیں کہ ہم اسے چرچ کی عمارت میں نہیں رکھ سکیں گے۔ ہمیں اسے چرچ کی عمارت کے باہر میدان میں رکھنا ہوگا۔ شاید 360 سے 375 افراد ہوں گے کیونکہ یہ 50 خاندانوں کی نمائندگی کرے گا اور کچھ خاندانوں کے 4 حتیٰ کہ 6 تک بچے ہوں گے۔ تو یہ ایک سابقہ ہوگا، ہاں 350 200۔ 300 او واہ، اور ہاں ہم سب ہر روز کچھ نیا۔ میں بس شکر گزار ہوں اور خدا کام کر رہا ہے اور اس نے یہ دروازہ کھول دیا ہے اور اب میں سے بہت سے لوگوں نے 1 2 3 خاندانوں کو آزاد کیا ہے۔ کچھ نے مسلسل تعاون کیا ہے اور ہم اسے جمع کر کے ایک خاص اکاؤنٹ میں ڈال کر وہاں بھیج دیتے ہیں۔ آج صبح مجھے دستاویزات ملی ہیں، قانونی دستاویزات جن میں 2 کی منظوری اور مہر ہے، آخری 2 خاندان نمبر 49 اور 50۔ آپ انہیں دوبارہ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ دعا کریں کیونکہ ہم انٹرنیٹ کے ذریعے وہاں ہوں گے۔ ہم لوگوں کو کھانا کھلائیں گے، ہم لوگوں کے ساتھ بانٹیں گے، یقینی بنائیں گے کہ وہ خدا کے ساتھ اور چرچ میں رہیں، بچے اسکول میں ہوں اور بیوی کو پیسہ کمانے کا موقع ملے۔ شوہر کے پاس وہاں کے بہت سے مرد تو زراعت تعمیرات میں کام کرتے ہیں اور صرف یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے خاندانوں کی کفالت کر سکیں اور پرانے قرض لینے اور قرض لینے کے طریقوں پر واپس نہ جائیں۔ ہم امریکہ والوں کو یہ سبق سیکھنا چاہیے کیونکہ ایک دن تم مشکل سے ادھار لے کر نکل نہیں پاؤ گے۔ ادھار لینا اچھا ہے جب تک تم اسے سنبھال سکو، جب تک لوگ اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ تو میں صرف امید کرتا ہوں کہ اب ہمارے ساتھ خوش ہوں گے۔ ان پچھلے چند سالوں میں ہم 50 خاندانوں کو رہا کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں اور یہ لوگ آزاد ہو گئے ہیں، اور یہ اس لیے ہے کیونکہ یسوع ہمیں آزاد کرتا ہے۔ آمین جسے بیٹا آزاد کرتا ہے وہ واقعی آزاد ہے۔ آمین۔ اور اب میں سے بہت سے لوگ جو دیکھ رہے ہیں، جو ابھی بھی غلامی میں ہیں، بس جان لیں کہ خدا آپ کو آزاد کرے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس زندگی میں عبرانیوں 11 کی طرح کچھ لوگ وعدے کے انتظار میں مر گئے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ تم اپنی غلامی میں نہیں مرو گے بلکہ تم آزاد ہو جاؤ گے، اور ایک تبدیلی ہو رہی ہے اور پاکستان کے لوگ اور دنیا کے اس پورے حصے میں خوشی منا رہے ہیں کہ اتنے سارے دہشت گرد اس پورے خطے سے نکالے جا رہے ہیں۔ اور خدا امریکی فوج کو برکت دے جب وہ برے لوگوں کو ختم کرتی ہے، جیسے ایک والد اپنے خاندان کے برے لوگوں کو ختم کرتا ہے اور پریشان لوگوں سے نمٹتا ہے۔ ایک پولیس والا کمیونٹی میں موجود برے لوگوں کو مار دیتا ہے۔ کبھی کبھار ہماری فوج کو سزائے موت کا استعمال کرنا پڑتا ہے اور دنیا کے برے لوگوں کو ختم کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ ہمارے ملک میں ہوں یا باہر۔ تو فوج کے لیے دعا کریں کہ وہ محفوظ رہے۔ تو آئیے اب کلام کی طرف آتے ہیں۔ لوکا کے باب 21 کے لیے اپنی بائبل کھولو۔ ہم مضبوطی سے کھڑے رہنے کی بات کر رہے ہیں اور تم اپنی روح بچاؤ گے۔ یہ عنوان براہ راست متن سے نکلا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ اب دیکھیں گے کہ 1 یوحنا 4:7-8 کہتا ہے، ہم کیسے جانیں کہ ہم واقعی خدا کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں؟ یہ ہے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ کیسا کر رہا ہوں۔ درحقیقت پطرس ہمیں بتاتا ہے کہ اگر ہم اپنی بیوی سے اختلاف کریں تو خدا ہماری دعاؤں کا جواب دینا بند کر دیتا ہے۔ تو میں خدا کے ساتھ درست ہونا چاہتا ہوں، لیکن میں یہ بھی دیکھ سکتا ہوں کہ میں اپنی زندگی میں دوسروں کے ساتھ صحیح ہونے سے کیسا کر رہا ہوں۔ تم اچھا کر رہے ہو، میں ٹھیک ہوں۔ تم اچھا کر رہے ہو۔ اور اگر آپ کو چرچ پسند نہیں یا آپ کو اپنے خاندان کے کچھ افراد پسند نہیں تو خدا کو ان شبوں میں کام کرنے دیں۔ وہ آپ کو وہ محبت اور سمجھ بوجھ دے گا جو آپ کے افقی تعلقات میں مدد دے گی۔ یہ بالکل دوسری جنگ عظیم کی طرح ہے۔ امریکہ نے نازیوں سے نمٹا اور ہم نے جاپان سے بھی۔ ہم برائی کو ختم کرنے میں کامیاب ہوئے اور 80 سال کی امن اور سمجھ بوجھ خریدی۔ میں یہ بات دل سے کہہ رہا ہوں، اور میں دل سے کہہ رہا ہوں کہ جس شہر میں اس وقت رہ رہا ہوں وہاں بم نہیں پھٹ رہے۔ لیکن اگر آپ مشرق وسطی کو دیکھیں تو 10 11 12 مختلف ممالک میں بم پھٹ رہے ہیں۔ اسے روکنا ہوگا، اور امریکی فوج اچھے لوگ برے لوگوں کو ختم کر رہے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اب دیکھیں گے کہ یہ باب غیر یہودیوں کے ایمان کی طرف آنے کے بارے میں ہے، اور جب یہ تعداد مکمل ہو جائے گی تو مسیح بھی آئے گا۔
اور میں امید کرتا ہوں کہ اب دیکھیں گے کہ ایک سمجھ بوجھ واضح طور پر صحیفے سے آتی ہے۔ ہمارے لیے یہ موقع ہے کہ ہم دیکھیں کہ اب سب کچھ ناپ نہیں سکتے۔ میں اس جدول کو ناپ سکتا ہوں، میں اپنی قد ناپ سکتا ہوں، میں بہت سی چیزیں ناپ سکتا تھا، لیکن اب واقعی محبت کو ناپ نہیں سکتے، اب وفاداری کو واقعی ناپ نہیں سکتے۔ اور نینسی، میں اس موقع پر تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ تم نے خدا مجھ سے ہمارے خاندان اور شادی کے لیے وفاداری کا اظہار کیا۔ آپ ان چیزوں کو کبھی ناپ نہیں سکتے، یہ وہ چیزیں ہیں جو غیر محسوس ہیں۔ تو آئیے نینسی کو آیت 1 سے 4 تک پڑھنے دیں۔ اپنی اسکرین پر آپ اپنی بائبل میں فالو کریں۔ شکریہ۔ لوک 21:1 سے 4 تک۔ جب یسوع نے اوپر دیکھا تو اس نے دیکھا کہ امیر لوگ اپنے تحفے ہیکل کے خزانے میں ڈال رہے ہیں۔ اس نے ایک غریب بیوہ کو 2 بہت چھوٹے تانبے کے سکے بھی دیکھا۔ سچ میں کہتا ہوں، اس نے کہا، اس غریب بیوہ نے سب سے زیادہ پیسے لگائے ہیں۔ ان سب لوگوں نے اپنی دولت سے تحفے دیے، لیکن اس نے اپنی غربت کو چھوڑ دیا۔ اس نے اپنی پوری طاقت لگا دی زندہ رہنے کے لیے۔ تو خدا ہماری طرح نہیں ناپتا۔ اگر میں ہر فیصلہ آمدنی کی بنیاد پر کرتا ہوں تو میں واقعی ایمان پر کام نہیں کر رہا۔ عبرانیوں 11 میں دوبارہ ایمان وہ جوہر ہے، یہ مطلق علم ہے، اور یہ یقین کرنے کی صلاحیت ہے کہ خدا وہی کرے گا جو اس نے کہا تھا۔ دوبارہ ہم جانتے ہیں کہ وہ یہ کرے گا، ہمیں نہیں معلوم کب اور نہ ہی کیسے۔ یہی ایمان کا حصہ ہے۔ تو یسوع انہیں مالیات کے بارے میں سکھانا چاہتا ہے، تو وہ شاگردوں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے، اب یہ دیکھو، وہاں مندر کے داخلی دروازے پر ایک حوض تھا عبادت کا، اور جب وہ اندر جا رہے تھے تو لوگ چاندی، سونا اور سکے ڈال رہے تھے۔ بڑی مقداریں۔ لیکن ایک بیوہ آتی ہے اور 2 تانبے کے سکے گرا دیتی ہے جو تقریباً بے قیمت ہوتے ہیں۔ لیکن خدا کی معیشت میں یہ اس سے زیادہ ہو جاتا ہے جو دوسروں نے دیا تھا، کیونکہ اس نے اپنی زیادتی سے کچھ نہیں دیا۔ اس نے دی اپنی غربت سے، اپنی ضرورت سے دیا۔ اس کا اگلا کھانا اس میں شامل کیا جا رہا تھا۔ یہ مجھے پینی کی یاد دلاتا ہے کہ وہ پینیوں کو کیسے ختم کر رہے ہیں کیونکہ وہ بے وقات ہیں۔ جی ہاں، ایک پیسہ کمانا پیسہ کی قیمت سے زیادہ خرچ آتا ہے۔ اور یہ لو، اور شاید ہم انہی موڑ پر ہیں۔ اگر اس سال ہم مکمل طور پر ڈیجیٹل ڈالر کی طرف منتقل ہو جائیں اور نقد رقم کو ختم کر دیں تو حیران نہ ہوں کئی وجوہات کی بنا پر جن پر ہم اس وقت بات نہیں کریں گے۔ لیکن مجھے ہمیشہ فکر ہوتی ہے جب کوئی سوچتا ہے کہ اب بیوہ بزرگ شخص کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور جو بھی ایسا کرے اسے ڈانٹنا چاہیے۔ لیکن عورت کو یہ نہ کہیں اس کا ہاتھ تھپڑ ماری اور نہ کہیں وہ تانبے کا سکہ واپس اپنی جیب میں رکھ دو۔ امیر لوگ بل ادا کریں، دیکھیں، یہ ووک ازم ہے۔ یہ غلط ہے۔ پیسہ کیا ہے؟ پیسہ بیج ہے۔ یہ میری زندگی کا تھوڑا سا حصہ ہے، تمہاری زندگی کا تھوڑا سا حصہ خدا کے ہاتھ میں رکھا گیا ہے، اور ہمیں صرف ریکارڈ پر رکھا جاتا ہے جو تمہاری زندگی کی کتاب ہے، ایک دن جنت میں۔ یہ صرف اس چیز کے ساتھ رکھا جاتا ہے جو تم دیتے ہو۔ نینسی 5 سے 7 تک پڑھیں، کیونکہ یہ مندر کی تباہی ہے جو آنے والی ہے، اور یسوع یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ یہ گوکاٹ گزر رہا ہے۔ اس کے کچھ شاگرد اس بات پر تنقید کر رہے تھے کہ مندر کو خوبصورت پتھروں اور خدا کے لیے وقف تحفوں سے مزین کیا گیا ہے۔ لیکن یسوع نے کہا، جو تم یہاں دیکھ رہے ہو، وہ وقت آئے گا جب ایک پتھر دوسرے پر نہیں چھوڑے گا، ان میں سے ہر ایک کو گرا دیا جائے گا۔ استاد، انہوں نے پوچھا، یہ چیزیں کب ہوں گی اور وہ کیا علامت ہوگی کہ یہ ہونے والی ہیں؟ تو یہاں اصل بات اشارہ ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ مسیح کب واپس آئے گا، اور میں اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش نہیں کر رہا۔ یہ خدا کے دل میں ہے۔ لیکن کچھ علامات ہیں، اہم نشانیاں ہیں۔ جب تم سڑک پر گاڑی چلا رہے ہو اور تم دیکھو کہ رک جاؤ، ہم رک جاؤ، ٹھیک ہے۔ کیلیفورنیا نہیں، رک جاؤ، بس رک جاؤ۔ اگر یہ یلڈ سائن ہے تو ہم ہاں دو، راستہ دو۔ اگر پیلا بتی ہے تو نینسی کیا کرتی ہے؟
بناتا ہے اگر کبھی کبھی میں رفتار بڑھا کر اس سے گزرتا ہوں اور کبھی نہیں۔ اس کا مطلب ہے احتیاط ہے نہ ایک انتخاب کریں، اور مجھے واقعی لگتا ہے کہ ہم ایک زرد روشنی کے لمحے میں ہیں، ہاں، کیونکہ ہم نہیں جانتے اور دوسرے صدور اور دیگر رہنما وہ کرنے سے ڈرتے ہیں جو ٹرمپ نے کیا ہے، اور وہ مسئلہ ختم کرنا ہے۔ وہ زیادہ تر ایک اہم رہنما ہے، تو آئیے اس پر غور کرتے ہیں۔ یہ ایک خوبصورت مندر ہے اور اس کے دروازے بہت خوبصورت تھے، اور وہاں خالص سونے سے ڈھکی ہوئی چیزیں تھیں، اور جو سنگ مرمر وہ دیکھ رہے تھے شاگردوں نے، اس کا سائز 60 بائی 15 فٹ تھا۔ یہ ایک موبائل ہوم کے برابر سائز ہے۔ ہر ایک دوسرے پر لگا ہوا تھا، خالص سفید، شاید دن کی روشنی یا شام کے سائے میں چمک رہا تھا جب سورج غروب ہو رہا تھا، بس خوبصورتی کی عکاسی کر رہا تھا۔ اور شاگرد سب متاثر ہوئے۔ میں کبھی کبھار خوبصورت گھر خوبصورت گاڑی یا کچھ، خاص طور پر اگر اب زائون گرینڈ کی نین جا چکے ہیں، میں ساحل پہاڑ برف سے متاثر ہوں، اور یہ کہ ہر چیز کس طرح خوبصورت اور سفید رنگ میں ڈھکی ہو سکتی ہے۔ خیر یسوع کہتا ہے کہ یہ سب الٹ دیا جائے گا، اور ایسا ہی تھا کیونکہ ٹائٹ 70 عیسوی میں آتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ یہ تقریباً 30 ہے، تو 40 50 60 70 تقریباً 40 سال بعد یسوع کی دی ہوئی پیش گوئی حقیقت میں ہوئی۔ اور ایک وجہ یہ تھی کہ وہ تمام اینٹیں اور پتھر گرا رہے تھے کیونکہ وہ سونا کھرچ رہے تھے۔ انہوں نے اسے آگ لگا دی اور سونا لے لیا کیونکہ سونا قیمتی تھا، اور یہ چھین لیا گیا۔ تو یہ نشانیاں ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ اسے تباہ کر دیا گیا۔ اور میرے تمام یہودی دوستوں کے لیے انہوں نے اس وقت قربانی دینا بند کر دی۔ لیکن اب جب مشرق وسطی میں امن آ رہا ہے تو امکان ہے کہ وہ قربانیاں دوبارہ شروع کریں گے، اور تو پورا مندر کم از کم مندر کا قربانی کا حصہ تعمیر کریں گے، کیونکہ کتاب مکاشفہ واضح طور پر کہتی ہے کہ وہ آخری بار جانوروں کی قربانیاں پیش کریں گے۔ وقت کے لمحات، تو ہم یہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں، اور ان کے پاس سرخ گائے کی راکھ ہے۔ ان میں تمام ضروری عناصر موجود ہیں۔ ان کے پاس موم بتیاں ہیں، ان کے پاس شو بریڈ ہے، ہر قوم کے لیے ایک روٹی، سب کچھ اپنی جگہ پر ہے۔ ان کے پاس سارے کپڑے ہیں، انہیں بس دوبارہ عہد نامہ قدیم کی طرف لوٹنا شروع کرنا ہے۔ ایسے آرتھوڈوکس یہودی ہوں گے جو ایسا کریں گے، لیکن جب چرچ کو رپچر کیا جائے گا وہ سب کہیں گے وہ ناصرت کے یسوع مسیحا ہیں، وہ ابھی بھی اپنے مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہمارا مسیحا آیا، اور 330 پیشگوئیاں اس بات کو عہد نامہ قدیم سے ثابت کرتی ہیں، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ سچائیاں آ چکی ہیں۔ اور اب جیسے ہی ہم اس ہیلی کاپٹر کی آواز سنتے ہیں، یہاں یوما میں ایک فوجی ہیلی کاپٹر ہے، اور وہ دنیا بھر میں پرواز کر رہے ہیں، حفاظت کر رہے ہیں، اور اندھیرے کو پیچھے دھکیل رہے ہیں، جیسے دوسری جنگ عظیم میں کیا تھا، اسے پیچھے دھکیل دیا جا رہا ہے۔ اور اب ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم اس انجیل کو صرف ریڈیو پر ہی نہیں بلکہ وہ مجھے دیکھ سکتے ہیں، میں انہیں ویسے ہی دیکھ سکتا ہوں جیسے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ ہم اس پیغام کو لے کر وہ حاصل کر سکتے ہیں جو یسوع چاہتے تھے۔ اور میں بہت پرجوش ہوں، اور امید ہے کہ ہم ساتھ بہتر ہیں۔ آمین۔ آؤ یہ سب مل کر کرتے ہیں۔ آئیے یہ پیغام افغانستان، پاکستان، اسرائیل اور پوری معلوم دنیا تک پہنچائیں۔ اور اس وقت یہ خاص نشریات دنیا بھر میں شیئر کی جا رہی ہے۔ یہ محدود نہیں ہے، یہ ایک عالمی موقع ہے۔ تو ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ آؤ مل کر یہ کام مکمل کریں۔ اب نینسی آیت 8 سے 11 تک پڑھے گی، کیونکہ یسوع ان کے سوال کا جواب دیتے ہیں۔ اس نے جواب دیا، دھیان رکھو کہ تم دھوکہ نہ کھا جاؤ، کیونکہ بہت سے لوگ میرے نام پر آئیں گے، دعویٰ کریں گے میں وہی ہوں، اور مندر قریب ہے، ان کا پیچھا نہ کریں۔ جب آپ جنگوں اور بغاوتوں کے بارے میں سنیں تو خوف زدہ نہ ہوں۔ یہ چیزیں پہلے ہونی چاہیے، لیکن انجام فوراً نہیں آئے گا۔ پھر اس نے ان سے کہا، قوم قوم کے خلاف اٹھے گی، اور بادشاہت کے خلاف بادشاہت، بہت بڑے زلزلے، قحط اور وبا ہوں گی مختلف جگہوں پر، خوفناک واقعات اور آسمان سے آنے والے عظیم نشانات میں۔ تو سب سے پہلے یسوع کی بات دھوکہ دہی ہے،
اور میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں جو میرے خیال میں بہت نبوت ہے۔ اس وقت یہ صرف روشنی بمقابلہ تاریکی نہیں بلکہ روشنی بمقابلہ جھوٹی روشنی ہے۔ تو آپ کو روح القدس کی سمجھ بوجھ کی ضرورت ہوگی اور مجھے بھی، تاکہ اب جان سکیں کہ کیا سچ ہے اور کیا نہیں، کیونکہ یہاں تک کہ دجال بھی معجزے کرے گا، اس کے پاس دنیا کے مسائل کے جواب ہوں گے، اور اگر ہم صرف بیرونی چیزوں کے ساتھ جائیں اور خدا کے ساتھ نہیں تو ہم خود کو ایک حقیقی مشکل میں ڈال سکتے ہیں۔ نوٹ کریں کہ بہت سے جھوٹے اساتذہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ مسیحا ہے۔ محمد بدھ ریورینڈ مون دیگر فلسفیانہ خیالات وہ لوگ جو مکمل طور پر سیکولرزم پر یقین رکھتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ وہ خود خدا ہے، اور مجھے ہمیشہ یہ مزاحیہ لگتا ہے جب کوئی کہتا ہے کہ وہ ملحد ہے، اور پھر میں اس سے پوچھتا ہوں ٹھیک ہے خدا نہیں ہے تو پھر ہم گناہ کی بنیاد کیا رکھتے ہیں یا کیا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ قتل، زیادتی، چوری، ہم اس کی بنیاد کس بنیاد پر رکھتے ہیں؟ اور وہ اکثر کہتے ہیں یہی میں سمجھتا ہوں وہ تو اب ہمیں تمہاری سوچ کے مطابق جانا ہوگا، تو اب آپ اپنے خیالات کو بائبل سے بلند کر رہے ہیں، تو الہاد بالکل کام نہیں کرتا، اور ہم جانتے ہیں کہ جو چیز ابدی ہے وہ وقتی سے زیادہ حقیقی ہے۔ ذرا سوچیں، یہ شرط خیر شکریہ، یہ لیکن یہ ہمارے پیچھے موٹر ہوم نہیں رہے گا، یہ ہمیشہ نہیں چلے گا، اسے ڈھیر میں پھینک دیا جائے گا اور یہ سڑ جائے گا۔ لیکن میں نینسی، تم، ہمارا ذہن، ہماری روح اور ہماری روح، اور ہم اسی بارے میں بات کر رہے ہیں۔ جو خدا کے ساتھ کھڑا ہے اس کی روح ہمیشہ خدا کے ساتھ زندہ رہے گی۔ ہمارے جسم بالکل نہیں ہیں۔ آمین۔ اس جسم کا سڑنا، میں اسے سست کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، سن لو، کوشش کر رہا ہوں کہ اسے سست کروں، لیکن یہ رکنے والا نہیں۔ بات یہ ہے 100 امکان ہے کہ آپ مر جائیں گے۔ اوہ، اچھا خیال ہے۔ میرا مطلب ہے کیا ایلون مسک خود کو زندہ رکھ سکتا ہے؟ نہیں۔ کیا کوئی بھی جس کے پاس پیسہ ہو 1 اور سال خرید سکتا ہے؟ نہیں۔ ہمارے پاس ایک موقع ہے، تو ہمارے جدید دور کا جھوٹا خدا ہے، اور میرا خیال ہے کہ کبھی کبھار یہ عقلمند لوگوں تک پہنچ جاتا ہے، یعنی ذہین لوگوں تک، کیونکہ وہ نفیس ہیں اور ایمان اتنا سادہ لگتا ہے کہ وہ اسے پیچیدہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ہم نے گناہ کیا، خدا کو کسی کو گناہ کی سزا دینی تھی۔ یسوع نے مداخلت کی اور کہا میں ان کا قرض ادا کروں گا، تو جب یسوع آتے ہیں تو وہ خدا کا وہ قرض ادا کرتے ہیں جو میں مقروض تھا، آمین۔ اور پھر میں مسیح کے ساتھ ایک ہو جاتا ہوں، اور چونکہ میں مسیح کے ساتھ ایک ہوں میں خدا کے ساتھ ایک ہوں، اور اب مجھے ابدی زندگی تک رسائی حاصل ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ جو لوگ پیسے پر انحصار کرتے ہیں، اور میں ان کی زندگی کے آخری گھنٹوں، منٹوں، حتیٰ کہ لمحوں میں سینکڑوں لوگوں کے ساتھ رہا ہوں، اور وہ کبھی نہیں پوچھتے میرے بینک اکاؤنٹ کے اسٹیٹمنٹس دکھاؤ، ارے مجھے دکھاؤ کہ آج میرا اسٹاک کتنا قیمتی ہے۔ ہمیشہ یہی سوال ہوتا ہے، میری بیوی، بچے اور پوتے پوتیاں کہاں ہیں؟ اور یہی وہ چیز ہے جسے وہ ہمیشہ کے لیے تھامے رکھنا چاہتے ہیں۔ جی ہاں، ٹھیک۔ اور میں صرف امید کرتا ہوں کہ ہم یہ سمجھ سکیں، یہ ایک سبق ہے جو میں نے سیکھا، اگر خدا تمہارا ماخذ ہے تو تمہارے پاس ہمیشہ کافی ہوگا، یہ سچ ہے۔ لیکن اگر پیسہ آپ کا ذریعہ ہے تو آپ کے پاس کبھی کافی نہیں ہوگا۔ 1 کروڑ پتی سے ایک بار پوچھا گیا آپ کو مطمئن ہونے کے لیے اور کتنا کمانا ہوگا، اور اس نے کہا 1 ملین اور 1 ملین اور 1 ملین، اور دیکھیں یہ آخر میں کافی نہ ہونے کا خوف ہے۔ لیکن اگر یسوع آپ کا ذریعہ ہے تو وہ آپ کا خیال رکھے گا۔ آمین۔ آمین۔ آپ جانتے ہیں صحیفہ کہتا ہے کہ اس کی آنکھ چڑیا پر ہے، اور جب چڑیا زمین پر گرتا ہے تو خدا اسے دیکھ لیتا ہے، یہاں تک کہ ہمارے سر کے بال انہی آیات میں بھی نمبر کیے جاتے ہیں، خدا ہی جانتا ہے۔ تو اگر خدا چڑیا کی دیکھ بھال کرے گا تو کیا وہ ہماری دیکھ بھال کرے گا؟ کیونکہ ہم اس کی صورت میں بنائے گئے ہیں، کیا وہ ہماری دیکھ بھال کرے گا؟
تو میں امید کرتا ہوں کہ اب دیکھیں گے کہ یہ چلتا رہتا ہے اور زلزلوں کے بارے میں بات کرتا ہے اور میں یہاں اسے تیز کرنا چاہتا ہوں۔ ارے یہاں مت دیکھو، تم جانتے ہو کتنے زلزلے آتے ہیں امریکہ میں روزانہ 16 قحط، ہر روز 24,000 لوگ بھوک کی دنیا میں مر جاتے ہیں۔ میں وزن کم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آسمان سے نشانی۔ کیا تم جانتے ہو کہ اب ہر سیکنڈ 2 لوگ مرتے ہیں؟ تو اس 30 منٹ کی نشریات کے دوران حساب لگائیں۔ ہر منٹ میں 2 لوگ اور ہم یہ 30 منٹ تک کرتے ہیں۔ حساب لگائیں، حل نکالو۔ وہ ہمیشہ کے لیے چلے جاتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ کون سی علامات ہوتی ہے؟ لوگ کس چیز سے ڈرتے ہیں؟ ذاتی حفاظت۔ چارلی کرک ابھی یوٹا کی ایک یونیورسٹی میں آزادی کے بارے میں بات کر رہا تھا، آئین اور بائبل کی اقدار پر بات کر رہا تھا، اور اس کے بہت بڑے پیروکار تھے اور شیطان کو وہ پسند نہیں تھا۔ اور تم جانتے ہو کہ لفظ شیطان لفظ الزام لگانے والا سے آیا ہے۔ تو چرچ ہم کبھی الزام لگانے والے نہ بنیں۔ آئیے ہم وہ ہوں جو کہیں وہاں صلیب ہے۔ ہم نے یہاں پارک میں کچھ مردوں نے ایک صلیب بنوائی تھی اور ہم نے اسے اپنی چرچ سروس میں بھی رکھا جیسے ہم نے کیا تھا۔ مجھے بہت افسوس ہے کہ وال وسٹا پر صلیب کاٹ دی گئی۔ 90 فٹ کا صلیب۔ مندر کی اونچائی 90 فٹ ہے۔ اسی طرح ہم نے 90 فٹ کا انتخاب کیا، لیکن چونکہ عمارت بیچی گئی صلیب کو در حقیقت کاٹ دیا گیا، اور مجھے فکر ہے کہ جس نے وہ ہٹایا ہے اس کے لیے کیونکہ وہ خدا کے فیصلے کے لیے بالکل کھلے ہیں۔ اور مجھے امید ہے کہ ہم یہاں آسمان سے نشانیاں دیکھ سکتے ہیں، اور نینسی نے پہلے پڑھا ہے کہ میں وقت کی خاطر جلدی جا رہا ہوں۔ تنہائی۔ ہم ایک پارک میں ہیں جہاں بہت سی بیوائیں اور بیوہ لوگ ہوتے ہیں، اور وہ سب سروس میں آتے ہیں اور ہم انہیں پسند کرتے ہیں اور دوپہر کے کھانے پر انہیں کھاتے ہیں، اور ہم اکثر اب جانتے ہیں صحت مند طریقے سے ان سے ہاتھ ملاتے ہیں، گلے لگاتے ہیں، صحت مند انداز میں گلے لگاتے ہیں۔ لیکن یہ اس لیے ہے کہ کون انہیں چھو رہا ہے، اور ہم رابطے کے لوگ ہیں۔ ہمیں چھونے اور دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ خدا روح ہے اور ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ اگر اپنا کام ہوئے ہیں یا اپنے محسوس نہیں کیا کہ اپنے معیار پر پورا اترتے ہیں، اور ہم سب ناکامی کا سامنا کر چکے ہیں۔ زیادہ تر لوگ جو کامیاب ہوتے ہیں، میں نینسی سے کہتا تھا، میں اتنی غلطیاں اس لیے کرتا ہوں کیونکہ میں بہت کچھ کرتا ہوں، اور یہ سچ ہے۔ اگر آپ بہت کچھ کریں گے تو آپ سے کچھ غلطیاں ہوں گی۔ ہمارے شہروں کے رہنما، ہمارے اسکول کے پرنسپلز، ہمارے پادری جو یہ سب کر رہے ہیں۔ اب جانتے ہیں وزارت الجھی ہوئی ہوتی ہے، اور کبھی کبھار جب اب کسی خاندان میں شامل ہوتے ہیں تو شروع میں یہ پھٹ پڑتا ہے اور پھر بہتر ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہاں سمیت 2 نینسی۔ ابھی اگر آپ چاہیں ہمارے آخری لمحات میں آیات 12 سے 19 تک پڑھیں۔ لیکن اس سب سے پہلے وہ تمہیں پکڑ کر ستائیں گے۔ وہ تمہیں عبادت گاہوں کے حوالے کر دیں گے اور قید میں ڈال دیں گے، اور تمہیں بادشاہوں اور گورنروں کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور یہ سب میرے نام کی وجہ سے ہوگا، اور اس لیے تم میرے سامنے گواہی دو گے۔ لیکن یہ فیصلہ کر لیں کہ پہلے سے یہ فکر نہ کریں کہ آپ اپنی حفاظت کیسے کریں گے، کیونکہ میں تمہیں وہ الفاظ اور حکمت دوں گا جنہیں تم میں سے کوئی بھی تمہاری مشکلات کا مقابلہ مخالفت نہیں کر سکے گا۔ تمہیں دھوکہ دیا جائے گا، یہاں تک کہ والدین، بھائی بہنیں بھی، رشتہ دار اور دوست، اور وہ آپ میں سے کچھ کو مار ڈالیں گے۔ سب تم سے نفرت کریں گے میری وجہ سے، لیکن تمہارے سر کا ایک بال بھی مرنے والا نہیں۔ ثابت قدم رہو اور تم زندگی جیت لوگے۔ یہ عنوان ہے اور ہم اپنا وقت ایک ساتھ ختم کرتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہر روز 13 لوگ اپنے ایمان کی وجہ سے مرتے ہیں؟ اور اس پر لکھا ہے کہ انہیں حوالے کر دیا جائے گا۔ اور کل رات مجھے ایک بہت عجیب خواب آیا، لیکن وہ بالکل حقیقت تھا۔ اور مجھے لگا کہ لوگ نینسی اور مجھے پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم ایک خاص گھر میں چھپے ہوئے ہیں، اور میں ہمیں ہتھیار سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ اب دیکھیں گے کہ شاید یہ علامات ہیں کہ ظلم و ستم آنے والا ہے۔ اور اگر یہ رینڈی اور نینسی تک نہ بھی پہنچے تو شاید یہ ہمارے بالغ بچے ہمارے پوتے پوتیاں ہوں۔
اور میں چاہتی ہوں کہ میرے بالغ بچے اور پوتے پوتیاں جب بات ان پر حملہ کرنے کی ہو کیونکہ ہم مسیحی ہیں تب ہم دوسرا گال موڑ کر انہیں دوبارہ تھپڑ مارنے دیتے ہیں، لیکن اگر وہ صرف ہمیں نقصان پہنچانے آئے ہیں تو ہمارے پاس خود کو بچانے کا موقع ہے، اور وہ یہ ہے قانون۔ اسی لیے خدا نے شریعت موسیٰ کو دی اور اس کے نتائج تھے اور ہونے چاہئیں نامناسب سرگرمی کے لیے۔ تو میں بس امید کرتا ہوں کہ اب دیکھیں کہ جب اب پر حملہ ہو تو اس بات کی فکر نہ کریں کہ کیا کہنا ہے۔ خدا آپ کو صحیح الفاظ دے گا، اور کبھی کبھار صحیح الفاظ واقعی کچھ نہ کہنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اور جب آپ ان سے محبت کرتے ہیں جیسا کہ یسوع نے کہا، ابا انہیں معاف کر دو کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ وہ کیا کرتے ہیں، اور اسٹیفن جو صحیفوں میں پہلا شہید تھا اس نے بھی یہی کہا۔ ابا اس بات کو ان کے خلاف مت رکھو جب ہم پر حملہ ہو رہا ہے کیونکہ ہم ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ ہم خداوند پر بھروسہ کرتے ہیں تو ہمیں بھی یہی رویہ اپنانا چاہیے۔ اپنے مالی معاملات خدا پر بھروسہ کریں، اپنی صحت کے لیے خداوند پر بھروسہ کرو، اپنے تعلقات میں خدا پر بھروسہ کرو، اپنے خیالات میں بھی خدا پر بھروسہ کریں کیونکہ آپ کے خیالات بعض اوقات بہت مشکل ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم کلام کی طرف جائیں اور اپنے ذہن کو کلام سے رگڑیں اور روح القدس کو ہمیں بھرنے دیں تو پھر ہم صحیح فیصلہ کر سکتے ہیں۔ آؤ دعا کریں۔ اے خداوند میں یروشلم کے امن کے لیے دعا کرتا ہوں اور اس وقت اپنے دوست کے لیے دعا کرتا ہوں جو دیکھ رہا ہے۔ ہاں یسوع، آئیے ہم سب ایسا سکون محسوس کریں جو انسانی فہم سے بالاتر ہو، جو تم نے اپنے کلام میں ہم سے وعدہ کیا تھا۔ اے خداوند ہمیں دلوں میں سکون عطا فرما۔ شکریہ یسوع۔ میں دعا کرتا ہوں خداوند کہ جب تیرے کلام کا یہ پیغام جائے تو نینسی اور میں کم ہوں لیکن تم زیادہ ہو، اور لوگ آپ کی روح دیکھیں گے اور وہ تمہاری آواز سنیں گے۔ اے خداوند، اور میں ان لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں جو پاکستان میں تکلیف میں ہیں، جو غلامی میں ہیں، جو امریکہ میں بھی گناہ کرنے کے لیے غلامی میں ہیں، خداوند کہ انہیں شراب بے حیائی سے آزاد کیا جائے، جھوٹ بولنے، اپنی مرضی کرنے، پیسے کو طاقت کے طور پر استعمال کرنے کی۔ اے خداوند ہم دعا کرتے ہیں کہ تو ہماری مدد کرے اور ہماری رہنمائی کرے۔ اب ہمیں مضبوط فرما خداوند، ہمیں برکت دیں جب ہم چند دنوں میں ان 50 خاندانوں کا جشن منائیں گے، اور کھانے کے وسائل فراہم کریں تاکہ انہیں روزگار کا موقع ملے۔ خدا اس سلائی مرکز کو برکت دے جو بڑھ رہا ہے، صرف کھڑے ہونے کی گنجائش کا بھروسہ کرے جو ہم پیر کے دن پڑھائی کر رہے ہیں پاکستان کے کئی مختلف مقامات پر۔ اسے اپنی شان و شوکت اور عزت کے لیے مسح کرو۔ ہم عاجز ہیں کہ آپ کے ہاتھوں میں نرم مزاج ہیں، ہمیں وہ بناؤ جو تم چاہتے ہو اور اس کے لیے ہم تمہاری تعریف کرتے ہیں۔ یسوع کے زندہ شدہ نام میں ہم دعا کرتے ہیں، آمین۔ آمین کہو۔ آمین۔ شاباش، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ اگلی بار دی برج پر ملاقات ہوگی۔ آج دی برج پر ہمارے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ۔ براہ کرم ہماری ویب سائٹ www.online پر دیکھیں۔ اس کے علاوہ ہمیں اپنے پسندیدہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر لائک کریں، اور اگر آپ یوٹیوب پر ہیں تو ضرور لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ اور آپ کا ہفتہ خوشگوار گزرے۔